बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम उस मौजू के हवाले से बात करेंगे जिसमें हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करते रहे हैं, जो माशी दहशतगर्दी हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर पिछले कुछ अरसे से कर रहा है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर वो वाहिद ख़ित्ता था जो कि सेल्फ सफिशेंट था, सेल्फ डिपेंडेंट था। उसकी डिपेंडेबिलिटी के लिए उसे इंडिया के ऊपर पानी से लेकर खुराक और खुराक से लेकर हॉर्टिकल्चर तक किसी चीज़ के ऊपर भी उसे इंडिया के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही 2013-14 में मोदी की सरकार आती है, उसके बाद से ये सबसे पहले इनका माशी नाटका बंद करते हैं ताकि ये इस कदर दीवार के साथ लग जाएं कि इन्हें जो है फिर मेनलैंड इंडिया में आना पड़े, वहाँ पे काम करना पड़े, मजदूरी मांगनी पड़े, और फिर ये जो तहरीक है ये कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाए। अब ये मामला है कि फार्मर्स, पिछले कुछ अरसे से हम अपने बेशतर प्रोग्रामों में जिक्र कर चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर की जो फार्मर्स हैं, मकबूजा कश्मीर का जो इकॉनमी का जो बेशतर हिस्सा है वो उनके एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से मुंसलिक है। वो रोते हैं, वो कहते हैं, वो दुहाई देते हैं कि हमारा सेब जो है वो गल रहा है, सड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो 40 लाख लोग इससे मुंसलिक हैं सेब की फसल के साथ, उनको कैसे दीवार के साथ लगाया जा रहा है कि दूसरे इलाकों से, ईरान से सेब मंगवाया जाता है, बांग्लादेश से मंगवाया जाता है, अमेरिका से सेब मंगवाया जाता है कि कश्मीरी सेब जो है उसे ना ख़रीदना पड़ सके। अब हुकूमत ने, यानी हिंदुस्तान की जो फाशिस्ट रजीम है, उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि कश्मीरी जो किसान हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो पैदावारी लागत है, उससे भी कम पे जाके उन्हें अपनी अशिया फरोख्त करनी पड़ती हैं। ये क्वेश्चन आवर सेशन के अंदर शिवराज सिंह चौहान, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसने ये तस्लीम किया है। ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है, दुनिया के लिए भी है, हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी है, किस तरह से इस्तेहसाल, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है कश्मीरियों की। आज के पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और क्या इससे तहरीक पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर पे कश्मीरियों की, किस हद तक उन कश्मीरियों की जो भारत नवाज़, जो कि अब्दुल्लाज़ हैं, मुफ्तीज़ हैं, किस हद तक उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि तुम्हारा मुस्तकबिल हिंदुस्तान किस तरह से बर्बाद कर रहा है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। अल्ताफ़ कियानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, अपना प्रोग्राम होस्ट करती हैं, तज्जिया निगार हैं। मुश्ताक वानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप कश्मीरी तज्जियाकार हैं। मोहम्मद बिलाल रफ़ीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिजिटल मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, सहाफ़ी हैं। और हमें रफ़ीक डार साहब APSC की नुमाइंदगी करते हुए ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, और यासीन मलिक साहब के तर्जुमान भी हैं। और कुछ ही देर में हमें अमरीक सिंह सऊटा साहब भी, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम सवालों का बाकायदा आगाज़ करें, ज़रा आपको सुना देते हैं कि मकबूजा कश्मीर का जो फार्मर है वो क्या कह रहा है, वो क्या दुहाई दे रहा है। सुन लीजिए पहले। देखो, सारा हम फेंक रहा है इस वक्त, इसको क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन इस पे पूरा तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए हमने ये सेब भी फेंक दिया कि अगर ये बाहर मंडी में ले जाएंगे इसको 20 रुपए केजी नहीं आता, कम से कम इस वक्त 60 रुपए किलो होना चाहिए, कम से कम हम कहते हैं, मगर ये इसमें 30 रुपए भी इस वक्त रेट नहीं है। सर हम ये सेब फेंकेंगे। मैं तो वहीं सड़ रहा हूँ 5 दिन से, जहाँ पर हूँ। सवेरे फौज अगर आएगा वो भी डंडा लेके हमको पीटेगा, हमारा ऊपर वाले के बगैर कोई नहीं सुनने वाला। मैं तकरीबन 12 साल से इस मंडी से काम कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ गाड़ियां 1-2 दिन में क्रॉस कर जाती थी। लेकिन ये कार्रवाई का क्या चक्कर लगाएं कि 8 दिन 10 दिन से गाड़ियां हम लोगों के रास्ते में पड़ी हैं, जिससे माल सड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। इसमें ग्रोवर भी परेशान है, किसान भी, आड़ती भी, सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। और ये सरकार का केवल कागजी दिखावा, सरकार कुछ कर नहीं रही है, ये केवल लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये अमरनाथ यात्रा जो हो रही है उसकी बैकड्रॉप में भी बात की जा रही है। फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन इस हवाले से क्या कहती है, ज़रा वो भी सुना देते हैं आपको। अगर ये मार्केट ने यही साथ दिया तो हमें खदशा है, लोग बागात काटेंगे। इन हालात में अभी हमारा पीक सीज़न शुरू नहीं हो रहा, अक्टूबर का बहुत ज़बरदस्त हमारा पीक सीज़न ज़बरदस्त। अगर यही हालात है तो बाकी ग्रोवर भी शायद ये ऐसा ही करेंगे। हमारी गाड़ियों को बार बार रोका जा रहा है। जिस दिन यहाँ से जाना हो तो
تو ہمیں صرف 2 یا 3 یا 4 گھنٹے مل جاتے ہیں. باقی کہتے ہیں جام لگ گیا, آگے جانے کی اجازت نہیں ہو. جو ابھی پیک سیزن ہے 5-5 6-6 دن ہماری گاڑیاں رک جاتی ہیں. پھر قاضی کوٹ میں جب ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو جو ہمارا مال وہاں گاڑی میں رہ جاتا ہے وہ بوائل ہو کر پھر منڈی میں جب پہنچ جاتا تو وہاں اس کے ریٹس بھی نہیں مل پاتے. ہمارے فروٹ کو آلریڈی خسارے میں ہے, نیشنل ہائی وے کی وجہ سے اور خسارے میں آ جائیں گے. محبوبہ مفتی جو کہ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ رہی ہے, جس کا گٹھ جوڑ تھا بی جے پی کے ساتھ, اور یہ انہی کا شاخسانہ ہے, وہ بھی اب بول پڑی ہیں. فروٹ کو لے کے, خاص کر جو سیب کی فصل کو لے کے بہت کرائسس مچا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یقین دہانی کے باوجود بھی ہمارا جو فروٹ ہے وہ راستے میں اس کو کئی دن تک روکا جاتا ہے, اور جب وہ منڈی میں پہنچتا ہے نہ صرف وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے بلکہ ایک ساتھ بہت سارا فروٹ وہاں پہنچ جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی قیمتیں ڈاؤن ہو رہی ہے. اور اس کا اتنا خطرناک اور خراب اثر ہماری معیشت پہ پڑ رہا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ہارٹی کلچر ہے یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اسی کو جان بوجھ کے توڑا جا رہا ہے. رفیق ڈار صاحب, آپ کو میں شامل کروں گا. شیوراج سنگھ چوہان نے کوئی نئی بات نہیں کی, لیکن یہ کیا اکنالجمنٹ نہیں ہے فاشسٹ رجیم کے اینڈ پہ کہ ہاں ہم کاسٹ آف پروڈکشن سے بھی کم خرید رہے ہیں, کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. یور ٹیک آن اٹ سر. دیکھیں, یہ آج خود کنفیس کر رہے ہیں اس چیز کو. ہم یہ بات گزشتہ 3 دہائیوں سے کہتے چلے آ رہے تھے اور ہمیں مختلف القابات سے نوازا جا رہا تھا. یہ ایک روایت رہی ہے, جو بھی کوئی حکومت ہندوستان کی آئی, بالخصوص یہ جو فاسسٹ حکومت اس وقت مودی کی قیادت میں موجود ہے ہندوستان کے اندر, تو ان کی جمہوریت تو ریاست کشمیر کی حدود کے باہر ہی اگر کہیں نظر آتی ہے, لیکن ریاست کے اندر کوئی جمہوریت نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں کالا قانون ہے, یہاں بھوٹ کی حکمرانی ہے. دیکھیں, حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہر سال فروٹس کا ایک سیزن ہوتا ہے, اس کی ترسیل, اس کی پیٹیوں میں بند کرنا اور پیٹیوں سے پھر اس کو منڈیوں تک پہنچانا. اب سری نگر جموں کشمیر میں اتنی کھپت نہیں ریاست کے اندر, اور پھر اس کو اسی وجہ سے ریاست سے باہر پہنچایا جاتا ہے اور وہاں اس کا بزنس ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ ریاست جموں کشمیر کا فروٹ جا رہا ہے, بالخصوص ایپل. اور جب اس کا موسم آ کے پیٹیوں میں بند کر کے لوڈ کر کے ٹرکوں میں لادا جا رہا ہے, تو مختلف جو حربے گورنمنٹ ایجنسیز کا اور سیکیورٹی فورسز کا رہا ہے وتیرہ, کہ مختلف انداز میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات کر بیٹھتے ہیں جس وجہ سے یا تو پھر کرفیوز پہلے دنوں میں لگا کر ٹرکوں کو سری نگر جموں شاہراہ پہ دنوں اور ہفتوں تک رہنا پڑتا تھا, اور فروٹ خراب ہو کر پھر ان کو الاؤ کرتے تھے. اسی طرح سے مختلف بہانے کر کر بعض اوقات جو کمیونل رائٹس انہوں نے جموں میں بپا کیے تھے, جس وجہ سے بڑا مشکل تھا سری نگر سے جموں تک اور جموں سے پھر دہلی تک فروٹ منڈیوں تک پہنچانا. تو یہ ایک سسٹمائزڈ ایک طریقہ رہا ہے جس سے غرض اور مقصد ایجنسیز کا اور فورسز کا, گورنمنٹ آف انڈیا کا یہی ہوتا رہا آج تک کہ یہ فروٹ منڈی جو اس سے حاصل ہونے والی اکانومی سے کشمیری محروم رہے, اور نتیجہ وہ اتنی زیادہ ترقی نہ کریں اکنامکلی. اور یہی بات پرو انڈیا پولیٹیکل پارٹیز ان جموں کشمیر وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے, اور جو آزادی پسند قیادت اس حوالے سے انہوں نے بڑے بڑے پروگرامات, اجتماعات اور ورلڈ لیڈرز کو لکھا ہے. اور آج خود گورنمنٹ آف انڈیا نے جو حکومت ہے اور پھر جو منسٹرز ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو لوک سبھا کے ممبرز ہیں, اسی چیز کو وہ ایکنالج کرتے ہیں. غرض اس کا صرف یہی ہے کہ ریاست کا شہری اکنامکلی اتنی زیادہ ترقی نہ کرے,
تاکہ وہ اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہو. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ریاستی دہشت گردی ہے، اب فروٹ کی جو ایک دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو پراپرلی منڈیوں تک نہیں پہنچانے دیا جاتا ہے اور وہاں قیمتیں گرائی جاتی ہیں جس سے اکنامکلی ہم سفر کرتے ہیں. اس کا واحد اور بہترین حل یہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو ایک مسئلہ ہے، دیرینہ مسئلہ ہے، حل طلب مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیا جائے. ریاست جموں کشمیر کے عوام کو حق کی آزادی، حق کی خود ارادیت کا وہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ان کو دے دیا جائے تاکہ ونس فار آل یہ مسئلہ حل ہو سکے اور ان تمام مسائل سے ہم دو چار ہونا وہ جو ہے عوام جو ریاست کی ہے وہ دو چار ہوتی ہے اس سے وہ چھٹکارا پائے. نائلہ الطاف کیانی صاحبہ، آپ کو میں شامل کروں گا اس پروگرام میں. یہ فرمائیے گا کہ معاشی دہشت گردی کا اعتراف تو انہوں نے خود کر لیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم کر رہے ہیں. کس حد تک یہ جو ہندو نواز ہیں، بھارت نواز ہیں، ان کی اب آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ آج یہ کشمیری عوام کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، کل ان کی بھی باری آنی ہے؟ ان کی باری آلریڈی آ چکی ہے. یہ پہلے بھی ایک بار دیکھ چکے ہیں کہ کیا روپ تھا جب 5 اگست 2019 کا معاملہ ہوا تھا. یہ سب لوگ جیلوں میں بندیوں میں ہی تھے. اب یہ دوبارہ بھول گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو محدود ان کے جو وقتی فوائد ہیں ان کی خاطر یہ اپنی یادداشت ہی محو کر ڈالیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. ہندوستان کے ان کے بارے میں جو خیالات ہیں ہندوستان انہیں کبھی چھپاتا نہیں. عمر عبداللہ کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے ابھی؟ عمر عبداللہ اتنی بڑی ریولیوشن کی ہے ان کے اپنے منسٹر نے، شیورنگ سنگھ چوہان نے. صرف بات نہیں کرنی چاہیے. وہ اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اقتدار کے حامل ہیں، انہیں بہت کچھ کرنا چاہیے. انہیں یہ کرنا چاہیے کہ زراعت جو ہارٹ ہے معیشت کا کشمیر کی، اسے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے خود بتایا کہ 70% سے زیادہ جو آبادی ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ اسی ہارٹی کلچر، لائف سٹاک اور زراعت سے متعلقہ ہے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. تو یہ آپ 16 سے 20% جی ڈی پی آپ دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ زمینوں میں سے فصلیں اگاتے ہیں آپ انہی کو بھوکا رکھ رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل ایک آپ نے اب تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو ان کی ایک ریڈ لائن کیرلری پالیسی ہم نے دیکھی کہ کس طرح فلسطینیوں کو منیمم کھانے پہ رکھا جائے تاکہ وہ مر تو نہیں جائیں لیکن وہ مزاحمت نہ کر سکیں. یہ اس طرح کی کوئی مجھے چیز نظر آتی ہے کہ کشمیریوں کی کمر اس حد تک توڑ دی جائے کہ وہ روزی روٹی کے لیے فکر مند رہیں اور آزادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. حالانکہ فلسطینیوں کے حوالے سے یہ کہ وہ کئی چیزوں میں ڈیپینڈنٹ ہیں اسرائیل کے اوپر، جو علاقہ ان کو قبضہ کیا اسرائیل نے، لیکن کشمیری جو ہیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہ تو کسی چیز پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے انڈیا کے اوپر. میں بہت دلچسپ آپ کو بات بتاؤں گی کہ اسرائیل بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر ہی ختم کر رہا ہے زراعت کا، اور یہی ہندوستان کر رہا ہے کہ وہ زراعت کا ایک انفراسٹرکچر ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. زعفران کا آپ نے معاملہ دیکھا، اب آپ سیبوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ٹرین کی جو پٹریاں ہیں وہ بچھائی جا رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہی ہم لوگوں کو بار بار کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اچھی شاہراہیں بنا دی جائیں یا وزیر اعظم بیٹھ کے مشقیں دکھا رہا ہو یوگا کی. ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچیں. آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے شکاروں کے بارے میں، ہاؤس بوٹس کے بارے میں بات کی. آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے مائننگ کے بارے میں بات کی کہ کس طرح ہر طریقے سے کشمیر کی معیشت کو تباہ کرنے پہ بھارت آمادہ ہے. ایک طرف وہ جو اپنی زرعی ناکامی ہے اس کا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ بدامنی ہے اس لیے ہم وہاں پہ ریفارمز نہیں کر سکتے. دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ بالکل نارمل ہیں اور نارمل سی ہے اور کوئی امن و امان اگر ہم 2 منٹ کے لیے ایزیوم کر لیں کہ جس کو یہ اٹوٹ ٹانگ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا حصہ ہے، ہم اس کے اوپر یہ کریں گے، اگر ان کا یہ حصہ ہوتا تو جو ایم ایس پی منیمم سپورٹ پرائس یہ باقی اپنی ریاستوں کو دے رہے ہیں وہ کیا کشمیریوں کو نہ ملتی؟ جی بالکل یہی بات ہے کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے. وہ تو کشمیریوں کے بارے میں تو نام ہی نہیں لیا جاتا ہے ان چیزوں کا. باقی لوگوں کو آپ یہ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں اور ان سے آپ الٹا جو ایگزیکٹلی اور ان سے آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کی اپنی کاسٹ ہے آپ اس سے بھی کم پہ ان سے ان کا پھل ان کی فصل لے رہے ہیں اور آپ باقی جو کام ہے ان میں بھی یہی کر چکے ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ معاشی استحصال ہے بلکہ یہ معاشی قتل ہے اور یہ آپ کی جو سیاسی ڈسکرمنیشن ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے. کشمیر پالیسی کو واضح کرتا ہے ہندوستان کی کہ کس طرح ہندوستان پوری محنت سے ایک ایسا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے جس سے کشمیر کی ہر معیشت کا ہر امپورٹنٹ پلر جو ہے وہ سیاحت ہو. آپ نے دیکھا وہ یہ شکاریں ہوں، اب آپ نے دیکھا کہ زراعت ہو، زعفران ہو، وہ ہر چیز تباہ کرنے کے در پہ ہے. ایگزیکٹلی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان آپ کو سپورٹ کرتا ہے آٹے سبسیڈائزڈ آٹا آزاد کشمیر کو پہنچاتا ہے. پاکستان کے حوالے سے آزاد کشمیر پہ کمپیریزن کرتے ہیں. ذرا میں وانی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. مشتاق وانی صاحب فرمائیے گا، یہ
آپ کو کیا مقصد کیا لگتا ہے کہ انہوں نے پچھلے بہت سے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے مقاصد میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کشمیری بالکل ختم ہو جائیں، کشمیری بالکل دیوار کے ساتھ لگ جائیں؟ کشمیری بھیک تو نہیں مانگتے، نہ ان سے کبھی مانگی ہے، بلکہ ان کو یہ کہا ہے کہ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں. اس کا جو اثر ہے وہ جد و جہد کے اوپر، تحریک پر کس طرح سے پڑنے والا ہے جو یہ کر رہا ہے انڈیا؟ دراصل انڈیا کی شروع سے یہی کوشش رہی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ حق خود ارادیت کی بات چھوڑیں، لیکن اب دیکھیں 77 سالوں سے کشمیری تو اپنے حق خود ارادیت کو نہیں چھوڑ رہے. تو اب کسی نہ کسی طرح ان کو زیر تاب لانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے سلسلہ. اور سب سے بڑا جو مقبوضہ کشمیر کا جو ٹورزم ہے، اس کے بعد جو ہے یہ فروٹس ہیں، سیب ہے اور دوسرے فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں. تو کوشش ان کی یہی ہے کہ مختلف علاقوں میں ریلوے لائنز بچھا کر، اور اتنا اس کے بعد بھی وہ ناکامی ہوئی، تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے فروٹس کو وہ دہلی تک پہنچنے نہیں دیتے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا فروٹ ظاہر ہے راستے ہی میں خراب ہو جاتا ہے. نہیں، دہلی تک پہنچنے والی بات تو دوسری ہوگی. پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ جب پیداواری لاگت ہے اس کی جو بنا رہا ہے، وہ اس سے بھی کم پیسے اس کو دے رہے ہیں. بالکل اسی طرح وہ کیسے بنائے گا؟ وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گا؟ مطلب ایک شخص جو ہے وہ 100 روپے کی چیز بنا کر تو اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ 120 کے بجائے 80 روپے کے اندر دے دیں، 60 روپے کے اندر دے دیں. از اٹ پاسبل؟ یہ تو پاسبل نہیں، لیکن ظاہر ہے جب ان کی کاسٹ ہی نہیں ملے گی، ان کو جتنی محنت کرتے ہیں اس کو تباہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ چیختے چلاتے ہیں. لیکن ان کی چیخ پکار بھی کوئی نہیں سن رہا. اور بھارتی حکومت کی یہی خواہش ہے کہ ان کو جو ہے معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے. ان کی سب سے بڑی جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ فروٹس پہ ہے یا سیاحت پہ. سیاحت کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پہلگام کا واقعہ انہوں نے کرا کہ وہاں کی جو ٹورزم ہے اس کو شدید نقصان پہنچا. بہت ٹورزم ہو رہا تھا وہاں. یہ چیز بھارت کو نہیں بہا رہی تھی کہ یہ علاقہ ترقی کر رہا ہے، یہاں کی ٹورزم بڑھ رہی ہے. تو پھر وہ پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، دوسرا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 77 سالوں سے جتنی بھی بھارت کوششیں کر رہا ہے کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، ان کی حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے، اس میں وہ ہمیشہ ناکام رہا ہے. کشمیری اب کسی بھی صورت بھارت کے اس قبضے کو نہ تسلیم کر رہے ہیں، نہ ہی ان کی ان چالوں کو وہ قبول کر رہے ہیں. اور یہ ساری چالیں کو مقصد یہ ہے کہ کشمیری حق خود ارادیت کے حق سے پیچھے ہٹ جائیں، بھارت کی بالادستی کو تسلیم کر لیں. لیکن نہ ہونے کی صورت میں مختلف حربوں سے ان کی معیشت کو، ان کے فروٹ کو اور دوسرے تمام جو ان کے کاروبار ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب ٹورزم نہیں ہوگا تو ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوں گے. تو یہ فروٹ کا جو ہے یہ سب سے اہم ترین ان کا جو ہے معیشت کے لحاظ سے ایک کاروبار ہے، وہ بھی تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن بھارت پھر بھی کچھ بھی کر لے، ان کی حق خود ارادیت کی تحریک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہو گیا. عبدالحمید لون نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کشمیری تجزیہ کار ہیں. عبدالحمید لون، آپ کو میں شامل کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنلی جو معاشی دہشت گردی ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، اس کو دنیا کس طرح سے لے رہی ہے، دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور جو ہندوستان یہ اقدامات لے رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا خاموشی کے ساتھ اس طرح ہی برداشت کرنا چاہیے جس طرح باقی اقدامات کو برداشت کرتے آئے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں، جموں کشمیر کے جو عوام ہیں وہ معاشی دہشت گردی کا شکار ہیں اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. بھارت کا روز اول سے ہی یہ وتیرہ رہا کہ کشمیریوں کو تنگ کیا جائے، معاشی طور پہ مخلوص کیا جائے اور مفلسی کی طرف لے جایا جائے. یہ ایک بھارت کی ایک منصوبہ بند سازش ہے. وہی جب ہم اس کسان کو دیکھتے ہیں، اس کاروباری شخص کو دیکھتے ہیں جو پہلے سے ہی بھارت کے غیر قانونی قبضے کی وجہ سے پریشان ہے اور معاشی دباؤ کا شکار ہے. دیکھیں، مقبوضہ کشمیر میں جہاں بین الاقوامی سطح پہ بھی آوازیں اٹھتی رہی ہے، رپورٹس بھی آتی رہی ہیں، تاہم کوئی عملی کردار ادا نہیں کیا گیا کہ جہاں کشمیریوں کو بچایا جائے یا ہماری معیشت کو بچایا جائے. اب ہندوستان کو اس چیز سے جو وہ باخبر ہے کہ کشمیر کے اندر معاشی طور پہ لوگ مضبوط ہیں، وہاں روزگار بھی ہے. ہندوستان سے 8 لاکھ سے زیادہ بہاری روزگار کے لیے آتے ہیں اور تحریک آزادی روز روز اس کا زور بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. تو وہیں مقبوضہ کشمیر میں یہ ایک
ایک ایسا منصوبہ ہے جس پہ بھارت بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے، اور جہاں اس حوالے سے کوئی میکنزم بھی نہیں ہے، کشمیریوں کو مارکیٹ تک رسائی بھی نہیں دی جاتی ہے۔ اگر وہ دہلی کی طرف جائیں تو جو آڑتی لوگ ہیں وہ اس سیب کو مولی کے دام خریدتے ہیں۔ تو اس طرح سے مکمل استحصال کیا جا رہا ہے، اور جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ اس پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، عالمی ادارے اس چیز کا نوٹس لیں، کیونکہ کشمیریوں کو اب جو ہے نا پتھر کے زمانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ڈوگرا حکمرانوں کے دوران جو مفلس تھے کشمیری، جو قسم بسی کی حالت میں تھے، اس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی سازش ہے، ہم بین الاقوامی اداروں کو اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ لکھنا بھی چاہیے، ہم دنیا کو خطوط لکھیں، ہم یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو اس چیز سے آگاہ کریں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس حوالے سے آشکار کریں کہ کس طرح سے کشمیر کے اندر لوگوں کا معاشی قتل کیا جاتا ہے۔ اب تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں سیفرون جو ہے وہ بھی اب اس کی پیداوار کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یا جو حکومت ہے وہ بھی کوئی لوگوں کو سہولیات فراہم نہیں کر رہی ہیں۔ اب دھان کے کھیت بھی جو ہے نا وہ سڑ گئے ہیں، وہ بھی سوکھ گئے ہیں، کسی جگہ ایریگیشن کام نہیں کر رہا ہے، کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی جس طرح سے میں کہوں کہ آبپاشی کا جو معاملہ ہے اس کو بھی مکمل طور پہ مفلوج کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو مکمل طور پہ جو ہے مفلوج کیا جائے اور ان کو نیست نابود کیا جائے۔ یہ ہندوستان صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا لون صاحب۔ میں اس میں آپ کو شامل کروں گا بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ کشمیریوں کے پاس اب آپشن کیا بچا ہے؟ کیونکہ کشمیر سے ایک نعرہ لگتا تھا پہلے کہ کشمیر کی منڈی راول پنڈی، اور ہم نے دیکھا 2019 تک ایک ارینجمنٹ تھی جس کے تحت سیب آتے تھے، کشمیری بہت خوشحال ہو گئے تھے، جو کہ ہندوستان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اس کے بعد پھر 2019 میں آ کے انہوں نے یہ ارینجمنٹ بند کر دی۔ تو آپشنز کیا بچے ہیں کشمیریوں کے پاس؟ دیکھیں آپشن جہاں تک حق خود ارادیت کی بات ہے تو یہ سیب، یہ ٹریڈ، ان قربانیاں جو دی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ ان چیزوں پہ آگے کہیں رک نہیں سکتے۔ جہاں تک ہے آپشن کی بات، یہ جو ابھی سیب کا شور مچا ہے یا فصل جو ہے وہ مارکیٹ ان کی جو پروڈکشن ویلیو سے بھی کم فروخت ہو رہی ہے، یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ 2019 کو دیکھ لیجئے، جب لاک ڈاؤن لگا تو پوری دنیا نے دیکھا یاسر صاحب، منڈیاں تو بند تھیں، مال کی ترسیل نہیں ہو پا رہی تھی کسی بھی قسم کی۔ تو یہ جو معاشی دہشت گردی ہے یہ بھارت نے 2019 میں شروع کی، چونکہ پہلے انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے، 2019 میں جو یہ بھی ساتھ انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، یہ تبھی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک کشمیری جو ہیں ان معاملات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو اس وقت تک سیب کا جو معاملہ ہے، جس طرح سے اس منڈی کے اندر بات کی گئی کہ منڈیوں کے اندر انہیں ایک تو رسائی تاخیر سے دی جاتی ہے، لاک ڈاؤن جو ہے ان کو روکا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تاخیر ہو، ایک تو فروٹ خراب ہو جائے یا فروٹ کی وہ ویلیو نہ رہے اتنے دنوں کے بعد، یکدم چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مارکیٹ گر جاتی ہے، اس طرح سے چیزوں کی ترسیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یہ آپشن جو ہیں، ایک تو حق خود ارادیت پہ جو ان کا مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں، مجھے نہیں نظر آتا اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے۔ بڑے اربوں ڈالر کا نقصان 2019 سے ابھی تک انہوں نے برداشت کر لیا ہے۔ تیز نہیں ہوگی حق خود ارادیت؟ بہت زیادہ تیز ہوگی۔ ایک طرف تو ان کے پالیسی ساز یا ان کی ایجنسیز جو مشیران ہیں ان کے مودی گورنمنٹ کے، وہ تو ان کو مشورے یہی دے رہے ہیں کہ ان کو معاشی طور پہ آپ کمزور کریں، شاید ان کے حوصلے کام نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی پھر وہ کہاں جائیں گے؟ لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے، میں نے جو کشمیری ہسٹری کو میں نے پڑھا ہوا ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں اب تک حالات اس وقت تک، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جہاں تک بات ہے آپشن کی، آپشن ان کے پاس وہی ہے جو ڈے ون سے تھا، جو ہے وہی ہوگا۔ آپشن پہ کشمیری کہیں ادھر ادھر نہیں جائیں گے کہ اب وہ حق خود ارادیت کے آپشن سے وڈرا کر جائیں گے، لاکھوں قربانیاں دے کر، ظلم و ستم سہ کر۔ اتنی بڑی قربانیاں موجودہ دور میں دلیل کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہم بتا سکتے۔ اب تو معاشی طور پہ گرانا، ان کی پالیسی تو یہی ہے کہ یہ معاشی طور پہ کمزور ہوں گے، گڑ گڑائیں گے، گر جائیں گے۔ جوان بچوں کی قربانیاں جنہوں نے دے دیں، اپنی عصمتوں کی قربانیاں جس خطے میں خواتین نے دے دیں، اور وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ بتائیں کسی ایک جگہ سے 2019 کے بعد اب تک کوئی یہ خبر یا یہ بات سامنے آئی ہو کہ ہم نے یہ جو انڈین گورنمنٹ کے جو سٹیپس ہیں
ان پہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں یا ہم ان کو مان لیا, ہم تسلیم کر چکے ہیں جی انڈیا نے بڑا امن آ چکا ہے. پہلگام واقعے کے بعد پوری دنیا نے دیکھ لیا نا, بھارت تو یہی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا پوری دنیا کو کہ کشمیر میں سب کچھ نارمل چل رہا ہے, امن ہے. ایسا نہیں ہے. تو سو آپشن جو ہے وہ وہی ہے جو تھا. صحیح ہے. نائلہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ اب یہ سیب بنگلہ دیش اور ایران سے بھی جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, اس کا جو مقصد ہے وہ کشمیری معیشت کو اور کشمیری جو ہارٹیکلچر انڈسٹری ہے اس کو تباہ کرنا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ جب کشمیریوں کے پاس آپشن نہیں ہوتا اور وہ جو جاتے ہیں انڈیا میں کام کرنے کے لیے, جو سلوک وہاں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ہاسٹلز میں ہوں یا باقی جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ان کو بالکل آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ان کی ریاست میں, شاید وہ اروناچل پردیش تھی جہاں کے میں جو شال فروش تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو ان کو تو بالکل کسی جگہ سے بھی کوئی سپیس ان کے لیے نہیں رکھی گئی, یعنی نہ انڈیا کے اندر ہے نہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے. بالکل آپ نے درست کہا. یہی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت ہندوستان باہر بھیج رہا تھا سیب, اس کی 75% جو کھپت ہے وہ کشمیر سے پوری ہوتی تھی. ہندوستان کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ کشمیریوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, حالانکہ اس کا اپنا نقصان بھی ہو رہا ہے. فی الحال ہندوستان کے پاس ہی ہے کشمیر, چاہے جبرن سے ہی, لیکن وہ اس کے باوجود انہیں اپنا شہری تسلیم کرنے پر ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہے. وہی ان کی عوام میں بھی اسی طرح کا صورتحال ہے. ایک جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کو اصل میں کشمیر کی زمین چاہیے, کشمیری نہیں چاہیے, تو وہی صورت ہمیں نظر آتی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ کشمیریوں کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے, وہی آپشن رہ جاتا ہے جو ان کے پاس 1947 سے پہلے سے آپشن موجود تھا, اور وہ آپشن ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا آپشن ہے. وہ منڈی جو راول پنڈی ان کی شروع سے تھی, ان کے پاس وہی پھر ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ مزید اپنی جدوجہد آزادی کو تیز کریں, مزید جلدی ہندوستان کے فریب سے آگاہ ہوں اور یہ بات سمجھیں. اب ذرا اس پوائنٹ پہ آتے ہیں جو کمپیریزن آپ ڈرا کر رہی تھیں آزاد کشمیر کا اور مقبوضہ کشمیر کا, معاشی خوشحالی کا. حالانکہ وہ علاقہ ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ زرخیز ہے, وہاں پہ زیادہ پروڈکٹیویٹی ہے, پروڈکشن ہے, پانی کے حوالے سے بھی, باقی معاملات کے حوالے سے بھی. اگر آپ کمپیریزن کریں تو جو خوشحالی آج آزاد کشمیر کے عوام کو, اس 40-42 لاکھ لوگوں کو اویلیبل ہے, کیا وہاں اس کا عشر اشیر بھی وہاں پہ ہے؟ دیکھیں بالکل یہی بات آپ نے دوبارہ موقع دیا, آپ کا شکریہ. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سڑکیں بنانے سے یا ریلوے کے پل عالیشان بنا لینے سے ترقی کا پتہ چلتا ہے, مگر ترقی کا پتہ اس طرح چلتا ہے جبکہ عام عوام کو آپ اپنے آپ میں کس طرح ضم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آزاد کشمیر کے زیادہ تر جو بزنس مین ہیں ان کے بزنسز یہاں پاکستان میں موجود ہیں, راول پنڈی میں موجود ہیں. ہم سینٹورس کی بلڈنگ دیکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ سینٹورس جو آئیکونک بلڈنگ ہے اسلام آباد کی پہچان ہے وہ, اور وہ کشمیری ایک نمائندے ہیں, رہنما ہیں جن کے وہ خاندان کی ملکیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بزنسز کس طرح یہاں پہ فلرش کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو 75 روپے پر یونٹ اس وقت بجلی مل رہی ہے, لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو 3 روپے پر یونٹ جیسی ناقابل یقین شرح پر بجلی پہنچائی جا رہی ہے. پاکستان خود مختلف معاملات کا اور پریشانیوں کا اور اکنامک ہارڈشپس کا شکار ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو سبسیڈائزڈ آٹا مل رہا ہے, کیونکہ آزاد کشمیر میں جگہ اتنی نہیں ہے, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پر یہ جو سٹیپل فوڈز ہیں یہ اس طرح اگائی نہیں جا سکتی, کیونکہ وہ کشمیر کو, آزاد کشمیر کو اپنا اصل میں حصہ سمجھتا ہے, قبضہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ دل سے انہیں اپنے لوگ تصور کرتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ نے کمپیریزن اس کا ڈرا کر دیا. اب ہمیں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے جناب, سرنڈر مودی جسے نریندر مودی کہا جاتا ہے, اس مارکہ حق کے بعد سے اس کو سرنڈر مودی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جناب برطانیہ کے دورے پر رہے ہیں, اور یہ دوبارہ سے کیونکہ دورے کرنے کا ان کو بڑا شوق ہے, ہندوستانی عوام کے اربوں روپے انہوں نے دوروں پر برباد کیے ہیں, لیکن اس کا حاصل حصول ہم نے دیکھ لیا مارکہ حق کے بعد کہ ان کو کتنی ڈپلومیٹک سپورٹ ملی, وہ سب کے سامنے ہے. اچھا, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت یہ شخص وزٹ کر رہا تھا UK کا, وہاں پہ ملاقاتیں کر رہا تھا, اسی وقت برٹش گورنمنٹ نے ایک ڈاکومنٹس کی سیریز ریلیز کی ہے. یہ 7 پیج رپورٹ ہے, اور یہ بیسکلی ورلڈ سکھ پارلیمنٹ ایک وجود رکھتی ہے, اس کی طرف سے یہ ہوا ہے, اور یہ اکنالجمنٹ ہے برٹش گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہ جو استحصال سکھوں کا جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم, اسٹیٹ ٹیررزم انڈیا کر رہا ہے, چاہے وہ کینیڈا میں ہو, چاہے وہ UK میں ہو, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو,
वहाँ पे जो कुछ हो रहा है इस हवाले से हिंदुस्तान के साथ सीरियस नोट पर बात की जाए। इंडियन चैनल्स की अगर बात कर लें तो वो तो लिस्टें भी शाया कर चुके हैं और जो टर्मिनोलॉजीज़ वो यूज़ करते हैं इन एक्टिविस्ट के हवाले से उनको वो आतंकवादी या दहशतगर्द जो है, ये टेररिस्ट जो है वो गर्दानते हैं। इस पर ज़रा बात करेंगे। बड़ी रेलेवेंट शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले ज़रा रिपोर्ट दिखा देते हैं। हिंदुस्तान में कभी मुसलमान तो कभी ईसाई कबाइल मोदी सरकार के जुल्म सितम का निशाना बनते हैं, मगर अब सिखों पर भी हिंदुस्तानी रियासती जबर का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बरतानिया ने भी खुसूसी रिपोर्ट जारी करके हिंदुस्तान के मकरूह चेहरे को बेनकाब कर दिया है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में बरतानिया की पार्लिमानी कमेटी बराए बैनुल-अक़वामी जबर के सामने पेश की गई जब नरेंद्र मोदी बरतानिया के दौरे पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तारिकीन वतन या खालिस्तानी हामी सिखों को बरतानिया और दीगर मुल्कों में मुनज़्ज़म तरीके से हिरासा किया जाता है। उन्हें डराया धमकाया जाना भी मामूल बन चला है। भारतीय मीडिया चैनल सिखों को दहशतगर्द या मुल्क दुश्मन करार देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्स फॉर जस्टिस, सिख फेडरेशन यूके और दिल खालिसा यूके जैसी तंजीमों ने भी अपने तहरीरी बयानात में कहा कि भारतीय सिफारती मिशन और हसास इदारों से वाबस्ता लोग सिखों के इज्तिमात, गुरुद्वारों और सोशल मीडिया की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कनाडा में कत्ल होने वाले खालिस्तान नवाज सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर का भी जिक्र किया गया। सिख फेडरेशन यूके और दीगर तंजीमों ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सिखों को हिरासा किए जाने के वाकयात पर मोदी हुकूमत से जवाब तलब करे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अमरीक सिंह सऊटा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ओबी हैं, यूके से बिलोंग करते हैं और खालिस्तानी रहनुमा हैं। अमरीक सिंह सऊटा जी, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ 7 पेज ਰਿਪੋर्ट ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਮੋਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ यूके ਦਾ, और किस तरह सिखा ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया बुचर ऑफ गुजरात ते और बुचर ऑफ यानी पंजाब दे जड़ा 1984 च होया। ज़ाहिर जी गल है वो हुकूमत सी, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत सी या बीजेपी या RSS की हुकूमत सी, ते वो इंडिया की हुकूमत सी, ते किस तरह तुसी रिकॉर्ड अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया ओदी मौजूदगी के अंदर, ओदी विजिट के अंदर? असी ये बहुत चिर तो बिफोर ईवन 1984 तो गाओ भी असी इन्हां सरकारां नूं दसदे सी कि ये जिहड़ी चाहे कांग्रेस की सरकार होवे, चाहे सेंटर दे विच बीजेपी की सरकार होवे, चाहे किसी होर दी होवे, द कंट्रोल इज सेंट्रल। ते उन्हां दियां सारियां असी जो कुछ सी डॉक्यूमेंट्स हरेक मुल्क दे विच असी अपने तौर ते उन्हां नूं पेश करदे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जिहड़ा सी वो ये सी कि बाकी सरकारां इंडिया जां होर मुल्कां दे नाल वो अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहुंदे सी, इस करके वो डॉक्यूमेंट सांभे जांदे सी लेकिन नशर नहीं सी कीते जांदे। ये एक पहली वार वा कि जिहड़ा वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट वालों 7 पेज का असी डॉक्यूमेंट पेश किया वो उन्हां दे रिकॉर्ड ते आया और उन्हां ने उस नूं नशर कर दिता और उन्हां नूं हुण इस गल दा पता लग गया कि हिंदुस्तान की सरकार जिहड़ी आ वो कहंदी कुछ वा ते करदी कुछ वा। सारियां नालों वड्डी जिहड़ी गल वा वो हैगी आ कि जिहड़ा इन्हां दा रॉ दा जिहड़ा इन्हां दा अपना स्ट्रक्चर वा बेईमानी आ वो जिहड़ा आ ओह इंटैलीजेंसी दा जां इन्हां दे जिहड़े सिक्योरिटी वाले आ उन्हां ने इस चीज़ नूं सारी नूं करते रहे आ। इत्थे आके कुछ होर कहिंदे सी, उत्थे कुछ होर कहिंदे सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਠਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡਿਓਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਿਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਖਾਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਹੈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ as long as you are peaceful, that you do peaceful demonstrations, there is nobody who is going to stop you. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 7 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ प्रोग्राम ਨਾਲ साझे हुए हो। मैं इसमें रफ़ीक डार साहब आपको शामिल करता हूँ। रफ़ीक डार साहब, हिंदुस्तानी हुकूमत रियासत जो है ख़ाइफ है इन खालिस्तानियों से, और किस तरह से वो डर रही है, उनका मीडिया डर रहा है इनको मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ इस्तेमाल करते हुए? बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने अभी एक डिटेल्ड एक कंटेंट आपके सामने रखा, मैं समझता हूँ कि ये सिखों की और उनके तहरीक आज़ादी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से इन्होंने बरतानिया जैसे मुल्क में काम किया और गवर्नमेंट लेवल पे ये कामयाब हो गए एक जेन्युइन रिपोर्ट सामने लाने में, जिसमें हिंदुस्तान का जो सिखों के खिलाफ ट्रांसनेशनल जो एग्रेशन है, जो मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने सिखों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उनको मारा और उनके खिलाफ वो अज़ाइम जो रखते थे उसको बेनकाब किया और हिंदुस्तान के असल चेहरे को सामने लाया। मैं समझता हूँ कि इसी तरह इन्होंने कश्मीरियों के साथ भी, कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के साथ भी किया, और तहरीक आज़ादी के लीडरान के साथ आपने देखा, आप देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त जो चोटी के लीडरान इस वक्त गिरफ्तार हैं, यासीन मलिक, शबीर शाह, मसरत आलम जैसे बेशुमार, और ख़वातीन की एक लंबी
فہرست ہے، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ اس تحریک آزادی کو دبایا جائے، لیڈرشپ کو زیر کیا جائے اور عوام کو اس انداز میں زیر کیا جائے کہ وہ آزادی اور حق خود ارادیت کا نام نہ لے سکیں۔ نائلہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایک حکومت ہوتی ہے، جب دوسری حکومت سے ملنے جاتی ہے تو وہ تجارت پہ بات کرتی ہے، زراعت پہ بات کرتی ہے، مختلف اور ایونیوز پہ بات کرتی ہے، کس طرح تعلقات بڑھائے جائیں۔ یہ آپ کو واحد ملک نہیں لگتا جو دوسرے ملک میں جاتا ہے اور جا کے وہ کبھی کشمیریوں پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ خالستانیوں کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ سکھوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہمیں شکایتیں ان کی شکایتیں دور کر دیں۔ ہاؤ ڈو یو سی کس قدر بیک فٹ پہ جا چکا ہے انڈیا؟ اور کبھی پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف مودی جی جو ہیں وہ کنگ چارلز کو ایک پودا پیش کرے تھے، پنیری جس کو ہم کہتے ہیں سونوما کی، کہ ایک پیڑ ماں کے نام، اور ایک وہ سافٹ امیج بنانے کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان کی، اور دوسری طرف یہ جو رپورٹ ان کے منہ پہ ماری گئی ہے یہ ہندوستان کے اسی جھوٹے سافٹ امیج کی تیا پانچا کرنے کے لیے کافی تھی۔ بہت سنجیدہ یہ رپورٹ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کس قدر بیک فٹ پہ جا چکا ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کس قدر تناؤ کا شکار ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی جو عالمی ساکھ ہے وہ کتنی زیادہ متاثر ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ رپورٹ محض ایک سوشل میڈیا پہ آنے والا شوشہ نہیں ہے، یہ ایک دستاویزی ثبوت ہے جسے ایک برطانیہ جیسے جمہوری ملک کی پارلیمان میں پیش کیا گیا ہے اور ان کے نیشنل آرکائیوز کا حصہ بن چکی ہے، اور ریلیز بھی وہیں سے ایگزیکٹلی، اور یہ ہندوستان کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کا ایک زبردست کیس ہے جس پہ کل عدالتی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ دس از ویری سیریس۔ ہندوستان کی بہت عرصے سے یہ کوشش ہے کہ وہ جو اپنے انٹرنل معاملات ہیں، جو ان کی بد انتظامی ہے، جو ان کی انفراسٹرکچر کی ناکامی ہے، جو ان کی مائنورٹیز کے ساتھ ان کے حالات اور معاملات ہیں، اس کو وہ ایکسٹرنلائز کرے اور پاکستان جیسے ممالک پر اس کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرے، اور جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں، جیسے کشمیر جیسا گلوبل ایشو، اور جب جیسے کہ خالستان جیسا بڑھتا ہوا ایشو، اس کو وہ کبھی اٹوٹ ٹنگ اور انٹرنل ایشو کہہ کے دبانے کی کوشش کرے، مگر یہ بہت واضح ہے کہ ہندوستان کے لیے سفارتی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ بلال رفیق صاحب، آپ کو شامل کروں گا۔ انڈین میڈیا اس سے اتنا زیادہ خائف کیوں ہے؟ انڈین میڈیا ان کو مختلف ناموں سے پکارتا نظر آتا ہے، کبھی وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سکھ دہشت گرد ہیں، کبھی ان کو خالستانی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کبھی ان کو ایکسٹریمسٹ کے نام سے پکارا، ٹیررسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ تو ایکٹیوسٹ ہیں، پھر اتنا پرابلم کیا ہے؟ کیوں ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ ریفرینڈم کرائیں پنجاب کے اندر جا کے، جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی کمیونٹی ہے جیسے کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اس کے بعد برطانیہ میں 2021 کی مردم شماری کے مطابق جو ہیں وہ 6 لاکھ سے زائد سکھ تارکین وطن وہاں پہ موجود ہیں، اور اس وقت جو موجودہ برطانوی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر 11 ارکان ہیں جو سکھ ہیں۔ یہ جو ایم پی ہیں پریت گل، جنہوں نے یہ کوسچن ریز کیا ہے، یہ برمنگھم کے ایریا سے ایم پی ہیں، وہاں پہ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ دیکھیں، جہاں تک بھارتی میڈیا کا تعلق ہے تو بھارتی میڈیا فیڈ ہو کر ہی کام کر رہا ہوتا ہے ڈے ون سے، چاہے وہ کشمیر ہو، کشمیریوں کا چہرہ کس طرح سے دکھانا ہے دنیا کے اندر، پاکستان کے حوالے سے کس طرح بات کرنی ہے، یا دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جو تحریکی لوگ ہیں ان کو کس طرح سے ان کے خلاف کارروائیاں کرنی۔ پہلے یہ پورا پروپیگنڈا کر کے اپنے ملک کے اندر لوگوں کو یہ بتاتا ہے، لیکن اب یہ جو سکھ ہیں یہ اب اندازہ کر لینا کہ اقلیتوں کا کیا حشر ہندوستان وہاں پہ کرتا ہے، اور باہر اب یہ مستند دہشت گرد ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ برطانیہ جیسا ملک جس میں انسانی حقوق کا تحفظ دنیا کے اوائل نمبروں میں آتا ہے برطانیہ کے اندر، تو وہاں کے وزیر حکومت نے بھی بات کر دی ہے کہ ہم ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، کسی بھی قسم کی سالڈ جو شکایت آئے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ برطانیہ ہے، یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے چپ کر جائے گا، تو اس پہ انڈین گورنمنٹ کو لینے کے دینے پڑیں گے آگے۔ P5 میں آتا ہے اور 5 آئیز کے اندر بھی آتا ہے، یقیناً اس پر یہ جو ریولیوشن ہے یہ بہت بڑی ریولیوشن ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ I have to wind up، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، سارٹ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔